बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के आइन में जो मुजव्वज़ा 16वीं तरमीम है उसके हवाले से कि ये जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, ये क्या इस तरमीम में क्या होने जा रहा है, क्या वाकई जो रियासत का स्टेटस है वो तब्दील किया जा रहा है, क्या जो मुजव्वज़ा आइनी मसवदा सामने आया, तरमीमी मसवदा सामने आया है और सोशल मीडिया पे इस पे तबसरे हो रहे हैं, क्या वाकई दुरुस्त है ऐसी बात? क्या आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली में ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसमें आज़ाद कश्मीर के आइन से यूनाइटेड नेशंस और रियासत जैसे अहम तरीन अल्फाज ख़त्म किए जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या राजा फ़ारूक हैदर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी रह चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के 2 मरतबा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून में सबसे ज़्यादा जो है वो बातें मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं, क्या वाकई उनके दरमियान और अनवार हुकूमत के दरमियान कोई डील हो चुकी है? क्या जो मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार नून, क्या वाकई इनकी गाड़ी में मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद आते हुए मरी के मुकाम पर कुछ खाने के मेज़ पे कोई इनके दरमियान बातें हुई, गाड़ी में कुछ बातें हुई और कुछ स्कीमों के वज़ीर राजा फ़ारूक हैदर साहब ने अपनी वो जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हुकूमत के खिलाफ बोलते थे वो स्पीड ब्रेकर आ गया स्कीमों का, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बरतानिया में तारीख रकम हुई है, 15 साल के बाद एक मरतबा फिर लेबर पार्टी कामयाब हुई है और सबसे अहम बात और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मरतबा 8 कश्मीरी कामयाब हुए हैं। कश्मीरी नियाद जो बरतानवी शहरी हैं वो मेंबरान पार्लियामेंट बने हैं। इस पर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि बिजली के बिल्स के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्या नए जो बिल्स आएंगे वो नए रेट्स पे आएंगे या पुराने रेट्स पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब आमर महबूब साहब। साम जी। अच्छा अमर महबूब साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर के आइन में मुजव्वज़ा 16वीं तरमीम होने जा रही है। गुज़श्ता रोज़ आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वॉल पे एक पोस्ट लगाई थी जो गालबन पिछले साल की थी या 2022 की थी, उसको हज़ारों लोगों ने शेयर भी किया, उस पर कमेंट्स भी दिए और उस पर जो सबसे अहम बात वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर के जो पीर मज़हर सईद शाह साहब हैं उनकी वजाहत आई है और उन्होंने इसे झूठ पे मबनी करार दिया और प्रोपेगेंडा करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जी हुकूमत को बदनाम करने वाले ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उन्हें कानून की गिरफ्त में लाएंगे। आप बताएंगे कि ये असल मामला क्या है तरमीम का, क्या वाकई रियासती स्टेटस तब्दील होने जा रहा है और पीर मज़हर सईद साहब को कुछ अंदाज़ा भी है, कुछ पता भी है या वो बस वहीं टमकटोइयाँ मार रहे हैं? एक तो ये बात है शहजाद साहब कि कल जो मैंने जो पोस्ट की है वो उसके ऊपर कोई ये नहीं लिखा हुआ कि ये कोई मकसद अभी ये मसवदा ज़ेर कार है या इसके ऊपर बात हो रही है। जो मैंने बात की है वो जो मसवदा था जो 2022 में जब क़य्यूम नियाज़ी साहब और तनवीर इलियास साहब के वज़ारत उज़्मा के दौर में ये अंडर डिस्कशन एक वो था और उसके बाद जो है क्योंकि जब गुज़श्ता पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जब थी और पाकिस्तान में भी थी कुछ अर्सा, उस तब से ये काम शुरू हुआ था। तब से ये काम काफ़ी अरसे से पहले शुरू था। लेकिन जब ये तरमीम लाई गई, 13वीं तरमीम फ़ारूक हैदर साहब का क्रेडिट था, उन्होंने आज़ाद कश्मीर को बाख्तियार बनाने के लिए किरदार अदा किया। मियां नवाज शरीफ साहब के जब शायद हाकान अब्बासी साहब का आखिरी काबीना का इजलास था तो उसमें आपको याद होगा कि रमज़ान मुबारक में ये जो है मसवदा जो है वो इसे लाया गया था। तो उसके बाद जो है वो 14वीं तरमीम आपको याद होगी कि अदलिया के हवाले से एक तरमीम आई थी फ़ारूक हैदर साहब के ही दौर में, और उसके बाद जो 15वीं तरमीम आई है उसमें महज जो है आज़ाद कश्मीर में वज़रा की तादाद के ऊपर जो कदगन थी उसे ख़त्म कर दिया गया। अब जो है वो 16वीं तरमीम की बाज़गश्त है। बेसिकली जो हमने लगाया है वो उस खदशे का इज़हार किया है कि क्या आज़ाद कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया जा रहा है। एक तो ये बात है हुकूमतों का तसलसल होती हैं, ये वज़ीर आज़म साहब कहते हैं। दूसरी ये बात है कि जब से अनवारुल हक साहब आए हैं इस बात में कोई इबाम नहीं है। आप इसे मकसद 101% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अनवारुल हक साहब ने ये तय किया हुआ था उस वक्त जब उन्हें लाया गया, उसके बाद ये तय कर लिया था कि हम 16वीं तरमीम लाएंगे। जो फ़ारूक हैदर साहब की तरमीम में कुछ कमियां कोताहियां हैं उसमें उसे वो करेंगे। अब जो है वो जैसे अभी जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है,
اگر چاہیے تو یہ تھا نا کہ 13ویں ترمیم اگر فاروق حیدر صاحب نے کر دی، وہ ان کے وزیر اعظم تھے، اور شاہد خاقان باسی صاحب نے کر دی، وہ میاں نواز شریف کے بعد انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ پھر جو فاروق حیدر صاحب کی ترامیم تھی اسے نہ چھیڑا جاتا. اور اسی طرح جو ہے جب فاروق حیدر صاحب نے وہ جو ایک وزراء کی تعداد 16 مقرر کر دی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ قیوم نئی صاحب نے بھی حکومت کی، اس کے اوپر تنویر الیاس صاحب نے بھی حکومت کی، اور شاید اگر وہ عدالتی فیصلے کی زد میں نہ آتے تو انہیں عدالت والے تو شاید ان کی حکومت کا تسلسل قائم رہتا. لیکن یہ بات ہے کہ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے یہ جو وزیر اطلاعات صاحب کہہ رہے ہیں. اب ایک تو یہ بات ہے کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں، مقصد یہ بات میں بڑے ہی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آزاد کشمیر کو سٹیٹس تبدیل کرنے کی بات کرے گا یا کوشش کرے گا، جو بھی حکمران کرے گا وہ آگ کے ساتھ کھیلے گا. آزاد کشمیر کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو کوئی چھیڑ سکے. اور جس طرح کا جہاں تک انوار الحق صاحب جو ہے وہ لے گئے ہیں پاکستان کو، پاکستانیت کو، نظریہ علاقے پاکستان کو، اپنے دور میں اپنی سیاسی غلطیوں اور اپنی انتظامی غلطیوں کی وجہ سے، اور اپنے ناقب اندیش جو مشیر ہیں، اب ان کا مشیر بھی کوئی، وہ خود اپنے مشیر اور مشیر اعلیٰ بھی خود ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے. موسٹ سینئر وزیر جو ہے وہ جو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ موسٹ سینئر وزیر جو ہیں وہ شاید ان ایشوز کے اوپر جو ہے شاید وہ انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو کیونکہ انوار الحق صاحب خود جو سنگل ہینڈڈ ڈیل کرتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے وزیر اطلاعات صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آیا انوار حکومت کے دور میں یا اس دور میں جب وہ پہلے وزیر اعظم معینہ عمل درآمد کمیشن کے چیئرمین تھے یا جب سے وہ وزیر اطلاعات بنے ہیں، کیا 16ویں ترمیم زیر غور نہیں تھی؟ اگر 16ویں ترمیم زیر غور نہیں تھی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آئینی ترامیم کے لیے جو یاسین صاحب کو انہوں نے فون کیا، جو یاسین صاحب سے تصدیق کر لیں کہ آپ میری 16ویں ترمیم کے حوالے سے مدد کریں. پھر انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب سے وہ کیا کہ میری 16ویں ترمیم کے حوالے سے مدد کریں. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان، اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک موقع پہ جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں رائے سعید اکرم صاحب، ان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے. کیا وزیر اعظم صاحب یا ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں یہ وضاحت کریں گے کہ چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے وہ 2 3 4 بار جو ہے وہ ریفرنس لے کے وفاقی حکومت کے پاس اور ایوان صدر میں نہیں گئے؟ یہ تو ایک اوپن وہ ہے نا کہ سب کو پتا ہے کہ وہ گئے. اسی طرح جو ہے وہ جب ڈاک جج والا معاملہ ہوا تو انہوں نے ڈاک جج کو جو ہے وہ ریورس کرانے کے لیے جو ہے وہ میاں وزیر اعظم پاکستان کے آفس تک گئے، اور بعد میں انہوں نے ایک سمری بھجوائی اور کوشش کی کہ اگر اسی سمری کے اوپر، وہ تو سبکدوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اسی کے اوپر ہم ریفرنس بنا دیں گے کہ جی یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ سارا کچھ ناکام ہو گیا، جب وہ ریفرنس نہیں دائر کر سکے، ایک آدھ بار وہ مسعود خان صاحب کے دور والا جب فاروق حیدر صاحب کی اور ان کی ٹینشن تھی، وہ ریفرنس اوپن کرانے کی بھی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد شہزاد راٹھور صاحب انہوں نے یہ کیا جب عدلیہ کے خلاف، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف سازش میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ٹینیور مقرر کر دیا جائے چیف جسٹس کا 3 سال کا، کیونکہ سعید اکرم صاحب کا 3 سال کا ٹینیور مکمل ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 16ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، جہاں پہ دیکھیں نا 16ویں آئینی ترمیم ایک پیکیج ڈیل تھی، وزیر اعظم یہ چاہ رہے تھے کہ جی اس پیکیج میں وہ اپنا حصہ لے لیں اور اپنی دشمنیاں مکا لیں. انہوں نے کیا کیا جناب والا، کیونکہ راجہ سعید اکرم صاحب، راجہ ذوالقرنین صاحب کے آپ کو پتہ ہے ان کی عزیز داری تھی، اور راجہ وہ ان کے بزرگ ہیں، بہت احترام کا رشتہ ان کا. تو وہ بیسکلی جو ہے وہ سعید اکرم صاحب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اور راجہ ذوالقرنین صاحب اور آزاد کشمیر کے راجپوتوں کو ایک پیغام دینے کے لیے جو وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے، اس کے اوپر انہوں نے آخری اٹیمپٹ کے طور پہ کیا کیا کہ جی مدد کریں. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت، جو پاکستان پیپل پارٹی کی وفاقی جو پارٹی مدر پارٹی، انہوں نے 16ویں ترمیم میں عدلیہ کے چیپٹر کو چھیڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ کس نے انکار کیا؟ پاکستان پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا، فریال تالپور صاحبہ نے کہہ دیا، آصف زرداری نے کہہ دیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا، اپنی پارٹی کی عادت کو بھی منع کر دیا گیا کہ کسی آئینی ترمیم میں حصہ آپ نے نہیں لینا جس میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ حصہ دار اگر بننے کی کوشش کرتے ہیں یا عدلیہ کے حوالے سے کوئی ترامیم لانا چاہتے ہیں. یہ بیسکلی یہ ایک پیکیج ڈیل تھی. زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے، کلیکٹیو وزڈم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آئینی ترامیم کر رہے ہیں، آئین جو ہے وہ کوئی انوار الحق صاحب کے لیے تو نہیں ہے نا، کرنل وقار صاحب کے لیے تو نہیں ہے نا، ماجد خان صاحب کے لیے تو نہیں ہے نا، بیرسٹر سلطان کے لیے تو نہیں ہے نا، صرف جو ہے فاروق حیدر صاحب کے لیے تو نہیں ہے، شاہ غلام قادر ہے، یاسین صاحب، وہ آپ سب کے لیے ایک مساق ہوتا ہے نا. جب وہ سب کے لیے ہے تو اس میں ترمیم کرتے ہوئے سے چھپا کے کیوں کی جاتی ہے؟
اگر فاروق اعظم صاحب چھپا کے ترمیم نہ کرتے, اوپن کرتے, ڈیبیٹ کرتے. یاد ہے آپ کو مرحوم مطلوب انقلابی صاحب جب زندہ ہوتے تھے تو ان کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک وہ کمیٹی بنائی تھی جس نے بڑے ہی تمام طبقات سے جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ پرپوز کی تھی. پتہ لگتا ہے نا, تجاویز دی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں قوم سے تجاویز لے لی جائیں کہ ہم یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. ترامیم جو ہے لوگوں کی مشکلات اور آسانیوں کے لیے کی جاتی ہے نا. تو یہ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ جی یہ 16ویں ترمیم زیر غور ہے. اور اب جو ہے پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ان کے جو وزیر امور کشمیر ہیں محترم امیر مقام صاحب, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کونسل کے اختیارات واپس لیے جائیں, اور جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ کشمیر کونسل کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں. اس طرح کشمیر کونسل کے جو ممبران ہیں وہ بھی کشمیر کونسل کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی اپر ہاؤس کے طور پہ کشمیر کونسل کو لیا جائے اور وہ جو ہے وہ آئینی قانون سازی میں وہ کیا جائے. یہ جو ایک لفظ ہے کہ اسٹیٹس تبدیل کرنے والا, یونائٹڈ نیشن کا وہ کرنے والا, یہ ڈیفینیٹ یہ جو ہے جب 15ویں ترمیم ہوگی یہ تاثر ہو گیا. لیکن جب تک یہ سامنے نہیں لاتے تو ابہام جو ہے وہ قائم رہے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کو بھی بار بار عبوری صوبہ بنانے کی بات کی جاتی رہی. آپ نے حامد میر صاحب کا وہ پروگرام سنا ہوگا جس میں انہوں نے بات کی تھی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے, مگر یہ باتیں جو ہے ہمیشہ سے ڈسکس کی جاتی رہی ہیں. اور اب جب انوار الحق صاحب جو ہے جب یہ ان کا یہ پیکیج ڈیل وہ جو اپنے ذاتی مقاصد مضموم مقاصد میں کہوں گا کہ عدلیہ کے اوپر جو حملہ آور ہو کے وہ کرنا چاہتے تھے, جب ان کے وہ نہیں ہو سکے تو یہ کر دیا. بہرحال اس کے باوجود وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے یہ جو اسمبلی کے اجلاس میں ایک انہوں نے جو تقریر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقسیم کشمیر کے حوالے سے میں اسے سپورٹ نہیں کر سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ خوشائند بھی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی جو ہے وہ سوچ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رسک لینا بھی نہیں چاہیے. باقی جہاں تک آپ وزیر اطلاعات کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں. یہ وزیر ایک تو یہ بات ہے کہ ہم ان کا ٹارگٹ ہے, یہ ہم ان کا ٹارگٹ آج سے نہیں, آپ کو پتا ہے پہلے انہوں نے ایک بار بغاوت کے مقدمات درج کر کے سیل کر دیے تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا جی کہ ایک اس اشتہارات ہمارے جو ہے 9 ماہ سے بند ہیں. مگر آزاد کشمیر ہم کئی بار ادھر بیٹھ کے چیلنج کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم وزیر اطلاعات رہے ہیں, یا یہ جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں نا, آئیں نا ادھر بیٹھے ہیں, اعجاز بھائی صاحب کی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ کی جگہ پہ بیٹھے ہیں, میرے جگہ پہ بیٹھے ہیں, ہم انہیں اوپن مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں. کیا وزارت اطلاعات میرٹ پہ چل رہی ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں وزارت اطلاعات وہ کام کر رہی ہے جس کے لیے وزارت اطلاعات قائم کی گئی ہے؟ کیا وزارت اطلاعات کے جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کیا اس کے اشتہارات کی تقسیم جو ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کیا اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے ایک سال تک یہ محکمہ اپنے پاس رکھا؟ کیا کسی نے یہ جو انہوں نے انت مچایا ہوا ہے وزارت اطلاعات میں, جو پسند اور من پسند اور میرٹ کی جو دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں وہ ساری ٹھیک ہے؟ آ کے بیٹھ کے بات کریں نا اگر بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارا یہ چیلنج. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تک انہوں نے ایک وہ کیا, اب یہ کارروائی کیا کر سکتے ہیں انہوں نے؟ وہ جو کمیٹیاں جو جب مظفر آباد والے ہمارے دوستوں کے خلاف ماجد خان صاحب نے ایک وہ دی تھی تو اس کے اوپر بڑا ریئیکشن ہوا, اسمبلی میں ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی کمیٹیاں نہیں ہو. اب وہ کمیٹیاں فعال ہیں. اب میری جو اطلاع ہے, ذاتی اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے ہماری 2 جو ہے نا وہ سوشل میڈیا جو پوسٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کیا. ایک انہوں نے یہ کیا کہ بھمبر واٹر سپلائی اسکیم جو ہے وہ 21% بلو ایک بندے نے دی اور دوسرے نے 10% بلو دی. انہوں نے 21% والے کو دینے کے بجائے 10% والے کو دے دی, 21% والے کو نہیں دی. اور 21% والے کو انہوں نے کیا, اب 21% میں اور 10% کے یہ جو درمیان کا فرق ہے وہ 6 کروڑ روپے کا تھا. اس میں اماؤنٹ کا جو ہے 6 کروڑ روپے کا تھا. تو ہماری یہ اطلاع تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ساز باز کر کے متعلقہ ایکسین نے اور اعلیٰ حکومتی شخصیات نے ساز باز کر کے اپنا جو کنٹریکٹر, آپ کو پتہ ہے کہ امتیاز اینڈ کو بڑے مشہور کنٹریکٹر ہیں, ہم مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ امتیاز اینڈ کو آج تک انہیں کتنی ادائیگیاں کی گئی ہیں, ان کے دور میں انہیں کتنے ٹینڈر لاٹ کیے گئے, ان کی بات یا تو امتیاز اینڈ کو کا بتا دینا, امتیاز اینڈ کو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, میں نے ایک بار پریس کانفرنس میں وزیر اعظم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. اب یہ میں بتا رہا ہوں امتیاز اینڈ کو کتنی پیمنٹس ہوئی ہیں ان کے 13 سال کے 15 ماہ کے دور میں, 14 ماہ کے دور میں, اور پورے آزاد کشمیر کو کتنی پیمنٹس ہوئی ہیں اس کا یہ وہ باہر اوپن رکھتے ہیں نا, پھر بھی کوئی بات نہیں. اب وہ 6 کروڑ روپے کا جو فرق ہے اسے یہ بات ہے ریٹینڈرنگ کرا لیتے ہیں نا. اب 6 کروڑ کے فرق آپ پہلے نمبر پہ آنے والے کو نہیں دے رہے اور دوسرے نمبر پہ آنے والے کو پہلے نمبر والے کو ڈرا کے آپ نے یا انہیں وہ ڈیل دے کے یا آپ مل کے کام کر لیں, تو جس نے دوسرے نمبر دیکھیں نا, یہ ایک سیف پلے ہوتا ہے نا ہمیشہ. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو ٹھیکہ کیوں نکلتا ہے, کسی اور کو نہیں نکلتا. ظاہر یہ ایک ساز باز کا طریقہ کار ہے, اسے آپ ٹیکنیکلی آؤٹ کر دیتے ہیں. اب 6 کروڑ روپے میں اب اس میں یہ ہوا کہ جس بندے کو نکلا اس نے جو ہے وہ اپنے جو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں دیے, تو انہوں نے کہا جی دوسرے کو دے دیتے ہیں. لیکن 6 کروڑ روپے کا جو فرق ہے یا تو اسے دینا, اس 21% والے ریٹ پہ دینا,
ٹھیک ہے، پھر بھی یہ قومی خزانہ، ایک انہوں نے ہماری وہ پوسٹ بھیجی ہے وزارت داخلہ کو کمیٹی کو کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے یا رائے دی جائے. دوسری انہوں نے جس دن یہ جیل ٹوٹا ہے، آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کی کتنی جاگس آئی ہوئی ہے، پاکستان کی کتنی جاگس آئی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اعلیٰ سطحی ایک میٹنگ ہوئی راولپنڈی میں، اس میں وزیر اعظم کو خود آنا پڑا. ابھی تک جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ جاگس آئی ہو رہی ہے، جیل میں کوئی کیمرہ نہیں تھا. اس کے حوالے سے ہم نے کچھ حقائق منظر عام پہ لائے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ 50 دن پہلے اسے دونوں جو ہے وہ ٹاپ لیول کی جو ہے ہی دو آنکھ اور کان رکھنے والی جو ایجنسیز ہیں ہماری ایم آئی اور آئی ایس آئی، ان دونوں نے تھریٹ الرٹ جاری کیے، تو انہوں نے اس کے اوپر اقدامات نہیں کیے. تو اس کے اوپر وہ جو معلومات تھی وہ بھی پوسٹ بہت شیئر ہوئی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم کاروائی کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ تو کاروائی روزانہ کرتے ہیں نا، مطلب ان کی تو پسند اور نفس، ہم ان کا ٹارگٹ ہے، جس وقت مرضی کاروائی کرنے. دوسری یہ بات ہے حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نا. حکومت جو ہے وہ تو آئین قانون تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان کے اسے استعمال کرنے کے لیے تو انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، ہم بات کر رہے تھے مجوزہ آئینی جو ترمیم ہے اس کے اوپر کہ ریاستی سٹیٹس جو تبدیل ہونے جا رہا ہے، یا یہ اس کی تجویز ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا لفظ ختم کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہے وہ بیس ہی اسی وجہ سے کر رہا ہے. بنیاد اس کی یہی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور اقوام متحدہ کی جو منظور شدہ قراردادیں ہیں اس کی بنیاد پر یہ جو آزاد خطے میں جو بیس کیمپ کی حکومت قائم ہوئی تھی، بیسیکلی جو ہے وہ مطلب ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی قائم ہوئی تھی. اگر اب آئین سے اقوام متحدہ کا لفظ ختم کر دیں، یا مطلب ہے ریاست کا لفظ ختم کر کے آزاد کشمیر حکومت کر دیں، پھر آزاد کشمیر حکومت اور مطلب صوبائی حکومتوں، یا میں کہوں گا کہ ضلعی حکومتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب، یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات آپ نے کی ہے. تو ویسے تو دیکھا جائے تو یہ آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیموں کے ساتھ مسئلہ کشمیر بالکل ختم نہیں ہوگا. پار مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہماری اسمبلی ہے وہ ترمیمیں کر دیں، بھارت کی اسمبلی ترمیم کر دے، پاکستان کی قومی اسمبلی ترمیم کر دے، تبھی مسئلہ کشمیر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یونائٹڈ نیشن کے اندر ہماری متنازع قراردادیں پڑی ہوئی ہیں. ہاں وہ سرنڈر کر دیتا ہے تو آپ کا ایشو ختم ہو جائے گا، اور پاکستان اور بھارت مل کر اگر ان قراردادوں کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا. ادروائز ان کی ترمیم. یہ والی بات درست ثابت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس مسودے کو عمر صاحب کا جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یہ 2 سال پہلے بھی ہم اس کو میں 3-4 بار اس وقت پڑھ چکا ہوں، اور یہ ان کی اس چیز سے ایک نئی بحث ضرور چھڑی ہے ساری. دیکھیں نا، وہ تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں سارے یونائٹڈ نیشن، آزاد کشمیر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے یا سری نگر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے. ہم اس وقت ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آیا کوئی اس طرح کی ترمیم کوئی زیر بحث ہے جس میں آزاد کشمیر کا جو موجودہ سٹیٹس ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہو. تو اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کونسل کو 13ویں ترمیم کے ذریعے بے اختیار کرنے کے بعد سے جو صورتحال ہے، آزاد کشمیر کے اسی طرح کے بند کمروں میں وہ اختیارات سارے بحال کرنے کے لیے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو اختیارات ہیں ان کو مرکز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں بالکل ڈسکس میں ہوتی ہیں. لیکن عام بندے کو یہ باتیں بالکل نہیں بتائی جا رہی. عام بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں کوئی چیز سامنے آتی ہے ساری. لیکن وہ عمر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے کشمیر کونسل کو بے اختیار کرنے کے لیے ایک ترمیم کی تھی. اس ترمیم سے وہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں. وہ اس کو اگر اوپن ڈیبیٹ میں ظاہر ہے اگر کہیں کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کمی کوتاہیاں غلطیاں بھی تھیں. ایک تو اس کو بحث میں نہیں لایا گیا، پھر پاکستان میں حکومت ختم ہو رہی تھی تو آخری دن اچانک آنن فانن ایک ہی رات میں یہ مسودہ اٹھا کر اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا، جس میں بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں اور ظاہر ہے وہ ابھی تک ڈسکس ہو رہی ہیں. ان غلطیوں کو اور ان چیزوں کو، ان اختیارات کو ریشفل کرنے کے لیے ایک آئینی مسودہ تو ظاہر ہے کبھی ہم ادھر سنتے ہیں کہ تیار ہوا ہے، کبھی آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ جو انہوں نے خبر چھاپی ہے، یہ جو انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی ہے، یا پھر وہ یہی 2022 میں لگی تھی، اس میں بھی کوئی ہمارے آزاد کشمیر کابینہ کے 7-8 وزراء کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں بیٹھی اس وقت حکومت ہے اور اس کی اتحادی حکومتیں، اتحادی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. آپ بالکل کسی دن آنن فانن اچانک یہ بات سنیں گے کہ کوئی 16ویں ترمیم آئی ہے، اسمبلی میں پیش ہوئی ہے، جس طرح بغیر بحث کے انہوں نے بجٹ منظور کیے ہیں، اس سال والا بھی پچھلے سال والا بھی بغیر بحث کے یہ ترمیم منظور ہو جائے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. البتہ حوصلہ افزا بات یہ ہے
کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر میں بمبر سے لے کر مظفرآباد تک جو پچھلی دفعہ سستا آٹا اور سستی بجلی کا مظاہرہ کیا تھا، ان میں انہوں نے بار بار جگہوں پر اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ہماری اصل مسئلہ یہ آٹا سستا اور بجلی سستی بھی ہے، لیکن ہمارا اصل مسئلہ شناخت ہے۔ ان کی نشاندہی اسی طرف تھی، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے جو حوصلہ افزا پیغام ہے وہ ان سیاسی پارٹیوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ کوئی اس طرح کی ترمیم آ سکتی ہے جس ترمیم کا یہ پارٹیاں حصہ ہیں، اور جس نے یہ ترمیم منظور ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ جو آج بیانات جاری کر رہے ہیں جی کہ ہم راستے میں رکاوٹ بنیں گے، یہ نہ وہ کر دیں گے، یہ اس کے ترجمان بن کر سامنے آئیں گے، یہ سارے ترجمان بن کر سامنے آئیں گے۔ اس لیے میں نے سمجھتا کہ اس طرح کوئی ہوگی۔ ایک بات جو ہے نا، ابھی آپ میں بتاتا ہوں، سردار میر اکبر صاحب اسمبلی میں موجود ہیں، دیوان چغتائی صاحب موجود ہیں، اکبر ابراہیم صاحب موجود ہیں، عبد الماجد خان صاحب موجود ہیں، اظہر صادق صاحب موجود ہیں، فہیم ربانی صاحب موجود ہیں، یاسر سلطان صاحب موجود ہیں، ارشاد قریشی صاحب موجود ہیں، ادریس عباسی صاحب موجود ہیں۔ یہ دو سیکرٹری صاحبان، یہ دو سیکرٹری صاحبان، ایک سابق اور ایک موجودہ سیکرٹری صاحبان۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 8-10 لوگ ہیں، یہ جو آئینی مسودہ آیا اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے؟ یہ اس کی کاپی جب لیک ہوئی، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس وقت یہ 2022 والا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ خاصا اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خاصا رولا پڑا تھا جناب والا، کہ جی بعد میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی کس کے اوپر الزام لگاتا تھا، کوئی کس کے اوپر الزام لگاتا تھا کہ جی یہ، مگر یہ ان کا یہ جو مسودہ ہے یہ انہوں نے تیار کیا تھا نا۔ وہ یہ اب حالات جو ہے، اب آپ جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنا چاہیں، اور آپ جو ہے جب کوئی نشاندہی کر دے اور آپ جو ہے عوام کے قہر و غضب کا شکار ہونے لگے ہیں۔ نام لیے دو سیکرٹری صاحبان کو چھوڑے، ماجد خان صاحب کو چھوڑے، کیا باقیوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی آئینی مسودہ لکھ بھی سکتے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے لوگ لائق لوگ ہیں، دیوان چغتائی صاحب بہت لائق ہے، سردار میر اکبر صاحب بہت سے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ وہ لائق اپنے کام میں لکھا ہوا کہیں سے اور آیا ہوگا، ان سے انڈوز جتنے وہ لائق ہیں ہم جانتے ہیں، ان سے دو بار لکھی لکھائی چیز آئی ہوگی، انڈوز کروایا ہوگا ان سے۔ ان وزراء کے اوپر میر اکبر صاحب جتنے قابل ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت قابل لوگ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میر اکبر صاحب، آپ یہ چھوڑیں، ان لوگوں پہ مشتمل کمیٹی تھی نا جو آئینی مسودہ تیار، قانون میں ڈگریاں کی ہوئی ہیں، پی ایچ ڈی ہم جانتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا یہی لوگ تھے نا، یہ اسی ٹینیور کی بات ہے نا، اسی ٹینیور میں یہ مسودہ آیا نا، اس مسودے کو یہ ڈینائی کر سکتے ہیں، یہ اسی انتخاب کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، کبھی کوئی اوپر ہوتی ہے کوئی نیچے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ آیا وہ جو ڈاکومنٹ ہم نے لگایا ہے وہ ڈاکومنٹ تھا، رہا ہے یا نہیں رہا۔ اسی 5 سالے کے اندر 2 سال پہلے جو ہے وہ یہ زیر غور تھا۔ اس کے بعد آپ جو یاسین صاحب سے اور شاہ غلام قادر صاحب سے اور باقی پارلیمانی ممبران سے پوچھیں کہ آیا 16ویں ترمیم کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر مشاورت نہیں کرتے رہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ 16ویں ترمیم کیا ہے؟ وزیر اطلاعات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ایک مسودہ جو ہے کہ ہم یہ پرپوزل لا رہے ہیں، اس کے اوپر اوپن بحث کریں کہ صاحب علم و دانش جو ہیں وہ اس ترمیم کے اوپر تمام طبقات جو ہے وہ بحث کریں کہ بتائیں کہ جی یہ آئین اور قانون، ظاہر ہے وہ آئین اور قانون جو آپ ترامیم لائیں گے وہ عوام کے اوپر وہ ہوں گی نا، ان کے اوپر ہی آپ نے لاگو کرنا ہے نا، اس میں یہ بات ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا سٹیٹس، رات کو بھی جو میں نے پوسٹ لگائی ہے اس میں جو عبوری صوبے کی بات کی گئی ہے وہ ایک پیغام تھا کہ اگر کسی نے ریاست کا سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی یا ریاست کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی یا تقسیم کشمیر کی بات کی تو وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ اور میری یہ خواہش بھی ہے، میرا یہ خیال بھی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق صاحب سمیت اس پارلیمان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسے اگر اس نے کرنے کی کوشش کی تو اسے نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب بات کروں گا آپ سے کہ یہ راجہ فاروق حیدر صاحب اور انوار حکومت کے درمیان جو ہم گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے، بڑی سخت تقریریں، بڑی مطلب راجہ فاروق حیدر صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ نہ چلنے کا اعلان، اور پھر ایک دم سے مرکزی مجلس عملہ کے اجلاس میں جس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا، مسلم لیگ ان کے کارکنان بھی اکے بکے رہ گئے کہ یہ ان کو کیا ہو گیا راجہ فاروق حیدر صاحب کو، اور پھر بعد میں اطلاعات ملی کہ 5 کروڑ کی اسکیموں کی بات چلی کہ اس پہ شاید انہوں نے وہ ڈھیر ہو گئے ہمارے سابق وزیر اعظم۔ یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ مظفر آباد سے اسلام آباد آتے ہوئے مری کے مقام پہ کوئی ملاقات ہوئی؟ یہ تو غیر مصدقہ کوئی ایک چیز چل رہی ہے، لیکن فاروق حیدر صاحب کے نے جو پچھلے عرصے میں حکومت کے خلاف ایک ٹیون رکھی ہوئی تھی، تو یہ جو رائل پیلس ہوٹل میں جو ان کا اجلاس ہوا تھا مجلس عملہ کا اور عہدیداروں کا، اس میں غیر متوقع طور پر فاروق حیدر صاحب کی اس طرح کی گفتگو نہیں تھی جس طرح کی ماضی میں وہ اس حکومت کے خلاف، انوار الحق کی حکومت کے خلاف کرتے آئے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ بھی اطلاع تھی کہ وہ انہوں نے جو قرارداد تھی حکومت سے نکلنے کی، وہ قرارداد بھی فاروق اظہر صاحب کے کہنے پر اس پہ شامل نہیں کی گئی، منظور نہیں ہونے دی، منظور نہیں، شامل ہی نہیں کی وہ گئی۔ منظور اگر شامل ہو جاتی تو اس وقت منظور ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرارداد نہ، اور اس کے پیچھے اطلاع یہی ہے کہ یہ جو 2-3-4 وزراء ہیں، ان کا کرنل وقار صاحب ہیں اور عمر الطاف صاحب اور احمد رضا قادری صاحب، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے۔ وہ قوانی کسی نے یہ بھی مجھے بتائی تھی کہ مظفر آباد سے انوار الحق صاحب اور نہیں فاروق اظہر صاحب اور کرنل وقار صاحب اور عمر الطاف یہ اکٹھے آئے ہیں، ان کی کوئی اسکیمیں تھی، انہوں نے آتے ہوئے محنت کرتے رہے ہیں فاروق اظہر صاحب کو کہ یہ قرارداد نہ پاس کروائیں، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر ظاہر ہے پارٹی میں اختلافات بڑھ جائیں گے، وزراء ایک طرف کھڑے ہوں گے اور پارٹی دوسری طرف کھڑی جس بندے نے ہوگی۔ یہ بتایا وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ گاڑی کو حادثہ بھی پیش آیا، لوگ میں ہاں یہ بھی، لیکن میرے پاس اس کی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن فاروق اظہر صاحب نے جو رویہ ادھر آ کر اختیار کیا ہے کیونکہ ان اس لوگوں سے کو تو تاثر پتہ یہ ہے، ابھر رہا تھا یہ ثبوت ان کے لیے کہ ہے۔ فاروق اظہر صاحب کو شاید ہو سکتا ہے اسکیمیں دی گئی، انہیں دی گئی، وہ تو ان کا حق ہے کہ اسکیمیں دی گئی، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حرج والی بات ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وزراء ان کے پاؤں ضرور پڑے ہوں گے کہ ہماری نوکریاں بچائیں، اور آپ ہی ہیں مائی باپ جو ہماری نوکریاں بچا سکتے ہیں، ورنہ تو ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے سارے، ہو سکتا ہے اس کے اثرات ضرور پڑے ہوں۔ تو یہ کوئی باقی میرے پاس زیادہ معلومات نہیں، ہو سکتا عمر صاحب بتائیں یا آپ اس بارے میں زیادہ جانتے ہوں، لیکن رویہ ان کا بہرحال ایسا تھا جس میں محسوس ہو رہا تھا کہ چینج ہے ایسا۔ انوار الحق صاحب بھی اب دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ لوگوں کو مطلب اسکیمیں دے گا، وہ مطلب میں پہلے بھی پروگراموں میں کہتا رہوں کہ ان کا مطلب ہے جو طریقہ حکومت ہے وہ دجال کی طرح، ایک ہاتھ میں اسکیمیں، ایک ہاتھ میں مال و اسباب اور دوسرے ہاتھ میں مطلب تلوار، کہ جو خلاف بولے گا وہ تلوار سے اس کے جو ہے نا مطلب کام تمام کریں گے، اور جو ہاں کرے گا تو وہ اس کو اسکیمیں ملیں گی، سارا کچھ۔ تو یہ وہی طریقہ کار چل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کل ایک اور خبر جو ہے وہ پیر مظہر شاہ صاحب کی طرف سے کہ واہیات جاری ہوگی گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ تو نہیں سوچتے کہ کس واہیات طریقے سے وہ محکمہ اطلاعات چلا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کس واہیات طریقے سے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ سرین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب کے اسٹیچر کے اور ان کے وقار کے خلاف ہے۔ وہ میسج جو ہے جس کا شاید آپ تک بھی وہ پہنچا ہو، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شاید فاروق حیدر صاحب اگلی نشست کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جو سرکولیٹ ہوا ہے اس میسج میں تو بہت غلط الفاظ استعمال کیے گئے نا، لیکن فاروق حیدر صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کرنل وقار صاحب اور عامر الطاف صاحب نے وہ کیا مری میں کھانا کھایا، اور بعد میں ان کا یہ ایک میسج جو ہے وہ سرکولیٹ وہ اب اس میں کتنی سچائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فاروق حیدر صاحب کے شایان، ایک تو یہ بات ہے فاروق حیدر صاحب نے ایک یہ بات فاروق حیدر صاحب خود اگر وضاحت کر دیں، فاروق حیدر صاحب چودھری مجید صاحب کے دور میں بھی ایک تو یہ بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب اپوزیشن میں نہیں ہے، فاروق حیدر صاحب کا جو سٹیچر ہے وہ پارٹی وہ لیکن ان کی تقریریں سنیں تو میرا خیال ہے قیوم نیازی اور خواجہ فاروق سے زیادہ سخت تقریریں وہ صاحب وہ رائے آدمی ہیں، جو انہیں ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں، جو غلط لگتا ہے وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ فاروق حیدر صاحب کو کوئی منت سماجت کر کے یہ کہا ہو کہ ہاتھ ہولا رکھا جائے، یہ وہ اس طرح کی باقی یہ فاروق حیدر صاحب کی 5 کروڑ کی اسکیمیں دیکھیں نا، 5 کروڑ کی اسکیمیں ہیں نا، 5 کروڑ پہ کسی ممبر اسمبلی کو نہیں دیے جاتے، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے فاروق حیدر صاحب کا یہ اسٹیچر نہیں ہے کہ فاروق حیدر صاحب اسکیموں میں کسی سے پیسے لیتے ہوں یا کسی عام ممبر اسمبلی کی طرح ان کے اوپر اس طرح کا اخلاق سے گرا ہوا الزام لگایا جائے۔ حلقے کی عوام کا وہ ان کا حق ہے، وہ کسی بھی دیکھیں نا، ماسوائے خواجہ فاروق صاحب کے، قیوم نیازی صاحب کے، علی شان سونی صاحب کے اور اپوزیشن اراکین کے علاوہ سب کو پیسے ملے ہیں نا، کسی حکومتی رکن کے پیسے نہیں روکے گئے ہماری اطلاع کے مطابق۔ ہاں اگر 5 کروڑ روپے کی اضافی اسکیمیں ملی ہیں تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی کاغذ آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ تیسری یہ بات ہے شہزاد صاحب کہ اب ایشو یہ ہے، جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب کا یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ مگر فاروق حیدر صاحب نے کون سی مسلط کے تحت جو ہے وہ آخری ٹائم پہ انوار حکومت کو ریسکیو کیا، اور جب ایک چارج کراؤڈ تھا آپ کے پاس، دیکھیں فاروق حیدر صاحب پاپولر آدمی ہیں، مگر 700 جو لوگ ادھر موجود تھے وہ 700 لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، کوئی عوام نہیں تھی، وہ پوری مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ مجلس عاملہ تھی، ان کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ان کے ذیلی عہدیدار تھے، ان کی مقصد سابق وزراء تھے، ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کے متوقع ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کے جو ہے پارلیمانی پارٹی کے لوگ موجود تھے، ان کے صدر موجود تھے، مگر یہ ایک بہت ہی مگر کیا کہتے ہیں ایک الیٹ کلاس قسم کی جو مسلم لیگ نون کی جو الیٹ کلاس ہے، اشرافیہ جو تھی وہ اس میں موجود تھی۔ تو ایسے موقع کے اوپر جب فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ عوامی جلسوں میں بھی بات کرتے
کرتے رہے, عوامی تقریبات میں بھی بات کرتے رہے, ملازمین کے پروگراموں میں بھی جا کے بات کرتے رہے, اور ان کا ایک جو ہے وہ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. لیکن جو علیحدگی کا ٹائم تھا جس وقت ایک قرارداد پاس کرنا چاہتے تھے, اور وہاں پہ 99.9% اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب نے اس قرارداد کو وہ نہیں کہا کہ یہ قرارداد پاس کریں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اختیارات جو ہے مشتاق مناز صاحب کو اور شاہ غلام قادر صاحب کو اور انہیں خود دے دیے جائیں, وہ خود بات کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب کر دیں, لیکن میں اپنی نقطہ نظر سمجھتا ہوں کہ یہ فاروق حیدر صاحب کے شایان شان نہیں ہیں, اور اگر ایسی بات ہوئی ہے تو یہ بہت ہی میرے لیے جو ہے ذاتی طور پہ فاروق حیدر جیسا بندہ جس کے ہم دیکھیں ان کے نکات میرا نہیں ہے. اچھا, ایک طوطا ہوا کرتا تھا تو کسی نے پنجرے میں بند کیا تھا, تو وہ طوطا ہر وقت تلاوت کیا کرتا تھا ہر وقت. تو کسی سیانے سے اس کے مالک نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اس پنجرے میں ایک طوطی ڈالو. تو جب وہ طوطی لے کر آیا تو طوطا اس کے بعد تلاوت اس نے چھوڑ دی. تو مالک نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا جی تلاوتیں میں اسی لیے کرتا تھا کہ طوطی ہے. تو کہیں راجہ فاروق حیدر صاحب کی وہ تقریریں ان 5 کروڑ کی اسکیموں کے لیے تو نہیں تھی, کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں میں اس اچھا, طرح کا اب ہم بات کریں گے یہ جو بجلی کے بل ابھی تک نہیں آئے, اور ایک اطلاع ہے کہ مجھے کافی محکمہ برقیات کے بلنگ سیکشن کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ 3 فیس میٹروں کے جو بل جاری ہوئے تھے وہ بل پرانے ریٹس پہ جاری ہوئے, جبکہ نئے جو ہے ریٹس پہ نہیں ہوئے. اور جو باقی جو رہائشی اور کمرشل باقی بلات تھے وہ بھی ان کو احکامات یہی تھے کہ پرانے ریٹس پہ جاری کریں, لیکن بعد میں آخری لمحے پہ وہ روک دیے گئے. اس بات کو 2 ہفتے ہو چکے اور ابھی تک بل نہیں ہوئے. تو کیا یہ بل نئے ریٹس پہ آئیں گے اعجاز بھائی صاحب یا پرانے ریٹس پہ آئیں گے, کیا ابھی کیا طے ہوا؟ یہ بالکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو 13 تاریخ کو جو وہ ہوا تھا, اپنی وزیر اعظم پاکستان نے جو 23 ارب روپے کی رقم جاری کی تھی, اس کے بعد آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو نوٹیفکیشن جاری کیے تھے 2 آٹا سستا اور بجلی بلات, اس میں انہوں نے واضح اپنے آخری پیغام میں آخری خطاب میں شوکت نواز میر صاحب نے موقف دیا تھا کہ یہ بات بالکل ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے کہ 3 روپے 5 روپے اور 6 روپے گھریلو صارفین کے لیے اور 10 روپے اور 15 روپے کمرشل صارفین کے لیے بجلی کے ریٹ طے کیے گئے, ٹیرف طے کیے گئے ہیں. ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی اضافی چارجز نہیں ہوں گے, کوئی اور چیز نہیں ہوگی. بالکل یہ بل کا معاہدہ ہوا ہے. ابھی تک بل آئے نہیں ہے, لیکن ابھی تک بل نہیں آیا. پچھلے مہینے میں بل جب بھیجا انہوں نے شور شرابہ کیا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں نے کہا جی یہ ہم پچھلے عرصے کے بل دے رہے ہیں, ظاہر ہے اس کے ساتھ اگلے جو بل آئیں گے. حکومت نے بلکہ خود وضاحت جاری کی تھی, ایک بلکہ اشتہار انہوں نے جاری کیا تھا جس میں وضاحت کی تھی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات طے ہوئے تھے ان کے تحت آئندہ جو بل ہوں گے وہ جاری کیے جائیں گے. مئی سے شروع ہونے مئی کے مہینے کا بل ہوگا یا جون؟ نہیں, بلوں میں عموماً مئی کا, اور وہ بل چونکہ مہینے کے درمیان والی تاریخوں میں 10-12 تاریخوں میں آتے ہیں نا سارے, اس لیے آدھا بل پچھلے مہینے کا شمار ہوتا ہے اور آدھا اگلے مہینے کا شمار ہوتا ہے. لیکن اب جب جون کا بل اصولی طور پر جب جون کا ہونا چاہیے بل تو یہ نئے ٹیرف کے تحت ہونا چاہیے, لیکن جون کے بل ہی نہیں آئے. انہوں نے جو پچھلے بل دیے تھے وہ مئی کے تھے اور جون کے ابھی تک بل کسی بھی جگہ انہوں نے جاری نہیں کیے. پچھلے دنوں آپ نے یاد ہوگا کہ ایک خبر آپ نے بھی چھاپی تھی اور کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے وفاق کا جو فائنانس بل تھا اس کو اڈاپٹ کرنے سے اسی طرح اڈاپٹ کرنے سے معذوری کا اظہار کیا. سارا وہ فائنانس بل میں ظاہر ہے وہ سارے ٹیکسز جو ہے وفاق لگاتا ہے وہ آزاد کشمیر اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں نا. میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چونکہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ میں یہ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ہم ٹیرف تو خود طے کرتے ہیں لیکن ٹیکسز وہ لگاتے ہیں جو وفاق پاکستان ہمیں کہتی ہے. تو یہ فائنانس بل اڈاپٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور معاہدے کے تحت ہی ان کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. اگر انہیں لگائے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور آزاد کشمیر میں ایک بار پھر بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو یہ امچور اور یہ غیر سنجیدگی بالکل نہیں دکھانی چاہیے. جو معاہدہ جو تحریر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس پر پورا اترنا چاہیے. عمر صاحب, یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہمیں جو آتش فشاں سلگتا ہوا اس وقت ہمیں خاموش دکھائی دے رہا ہے. اگر یہ بل نئے ریٹس کے مطابق نہ آئے, جو طے شدہ آئے, پرانے ریٹس کے مطابق آئے, تو کیا آپ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک بار پھر سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں؟ 100% بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی جو ہے نا 99.9% والا بھی امکان نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب نے جو ہے وہ جو ٹائم تھا جب مذاکرات کا ٹائم تھا یا جو ایک اچھی ڈیل کا ٹائم تھا, جو نیگوسیشن کا ٹائم تھا, وہ انہوں نے دھمکیاں دینے میں گزار دیا. اور بعد میں جو ہے اب یہ جو تحریک ہے شہزاد صاحب, اس میں
3-4 لوگوں کا خون شامل ہو گیا ہے. 3 نوجوانوں کی مظفر آباد میں شہادت ہوئی ہے, ایک پولیس افسر کی میرپور میں شہادت ہوئی ہے, ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اوورسیز جو ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ اب حکومت چوں کرے یا چڑھا کرے, یہ جو ہے اب اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جتنا دیر کریں گے اتنا نقصان کریں گے, کیونکہ وہ جو ایکشن کمیٹی والے ہیں ابھی یہ ایشو یہ تو ہر کریں گے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے ہمیں مذاکرات میں انگیج کیا تھا, جب سے ہم نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی اور آپ ہم نے بل نہیں جمع کرانے کے تھے, اس ڈیٹ سے آپ پچھلے سال سے ان ڈیٹوں کے اوپر بل دیں گے. پہلے تو وہ کہتے ہیں پچھلے معاف کیے جائیں, اگر معاف نہیں کیے جاتے تو وہ 3 اور 5 روپے کے حساب سے وہ بل دیے جائیں, 10 اور 15 روپے کے حساب سے. میرا یہ خیال ہے اس کی سال کی بھی جو ہے وہ قسطیں کی جائیں, 12 قسطوں میں ایک پیسہ جو ہے شامل کیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب تک چیزیں سامنے, میں یہ کہہ رہا ہوں بے شمار چیزیں جو چھپا کے رکھی جاتی ہیں. جب حکومت جو ہے وہ, اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اتنا خون خرابہ ہوا, اتنا بڑا حادثہ ہوا, پاکستان کو بہت نقصان پہنچا, امیج کو بہت نقصان پہنچا, مالی طور پہ پاکستان نے 13 ارب روپے دے کے 23 ارب روپے کے جان چھڑائی. حالانکہ حکومت پاکستان پہلے ہی 2 روپے 59 پیسے بجلی دے رہی تھی نا, انہوں نے اور کچھ نہیں, ان کے آٹے کے پیسے جو ہے وہ انہوں نے دیے, ان کی بجلی کے پیسے انہوں نے دے دیے, پیسے آزاد کشمیر حکومت نے وصول کر لیے, لیکن عوام کو وہ اس کا فائدہ نہیں. دیکھیں ابھی تک یہ بات طے ہو جانی چاہیے نا. وزیر اطلاعات کا یہ کام ہے کہ ایک اشتہار دیں یا آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اشتہار لگائیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ عام صارف کو بجلی کا بل کتنے آئے گا, 3 روپے یونٹ کس کو ملے گا, 5 روپے یونٹ کس کو بجلی ملے گا, اس کے اوپر ٹیکسز کون کون سے ہیں, اور ایک اجتماعی طور پہ 100 یونٹ جلانے والے کا اتنا بل ہوگا, 200 یونٹ جلانے والے کا اتنا بل ہوگا, 500 یونٹ جلانے والے کا اتنا بل ہوگا, 5000 یونٹ جلانے والے کا اتنا. اسی طرح دکاندار جو کمرشل یوزز ہے اس کا بھی انہیں اناؤنس کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے بھی انہیں کرنا چاہیے تاکہ اس معاملے کو حل کر دیا جائے. اچھا, اب ہم بات کریں گے برطانیہ میں جو الیکشنز ہوئے, اس میں 15 سال بعد لیبر پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ 8 کشمیری جو ہے نا وہ منتخب, 4 خواتین اور 4 مرد. میرے خیال میں 8 سے زیادہ ہیں, 8 سے یہ زیادہ پورے عدد شمار پورے ابھی تک آئے نہیں ہیں, زیادہ ہیں جو آئے نا, جی ابھی تک جو آئے ہیں اس میں 8 ابھی تک آئے ہیں, اللہ کرے زیادہ ہوں. تو کیا اب برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت جب تھی تو ایک تو امیگرینٹس کے لیے بڑے اچھے قوانین تھے, ٹوری پارٹی نے 15 سالوں میں بہت زیادہ اس میں سختیاں کی اور نئے قوانین بنائے جس سے امیگرینٹس متاثر ہوئے, اور رشی سونک کی وزارت عظمیٰ کے دوران بھارت کے لیے بہت سازگار ماحول پیدا ہوا, جبکہ دیگر ایشیائی ممالک بالخصوص پاکستان کے لیے بڑے سخت حالات پیدا کیے گئے پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیبر پارٹی آ کر ایک بار پھر ریوائیو کرے گی اپنے قوانین سابقہ پالیسی کو؟ یہ راٹھور صاحب برطانیہ کے جو اندر کے حالات ہیں اس کا تو زیادہ آپ کو پتا ہوگا, آپ وہاں برطانیہ میں رہے ہیں, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن پچھلے ایک عرصے سے ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ جو 14 سالہ حکومت رہی ہے کنزرویٹو کی, اس کے آخری جو 3-4 سال تھے بالکل سیم اسی طرح کے حالات تھے جس طرح ہمارے آزاد کشمیر میں ہر 6 مہینے بعد وزیر اعظم تبدیل ہو رہا تھا اس سال میں, اور ایک وزیر اعظم آیا اور پالیسی نافذ کی, دوسرا آیا تھا دوسری پالیسی نافذ, اور پچھلے والی پالیسی وائلیٹ, اس طرح کی ایک افراتفری کا عالم تھا وہاں بھی. اور برطانیہ والوں نے ظاہر ہے وہ دنیا کا بڑا ملک ہے, ایٹمی پاور ہے, اور پھر پوری دنیا میں اس کی ایک سے ہے, ویٹو پاور ہے. تو وہاں کی لیبر پارٹی جو طویل عرصہ تک حکومت میں رہی ہے, پچھلے ایک عرصے سے ہم ظاہر ہے بہت عرصے سے مارگریٹ تھیچر اور یہ سارے لوگ کشمیر کے حوالے سے بھی بڑا ایک رہا ہے. اور بالخصوص دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد اس لیبر پارٹی میں تھی. تو پچھلے عرصے میں لیبر پارٹی کے اندر بھی جب یہ 3 بار مسلسل الیکشن ہار گئے تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے اندر بھی یہ بات ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو باقی ممالک کے یعنی غیر مسلم لوگ برطانیہ میں آباد ہیں ان کی مسلمانوں کی وجہ سے ان کی لیبر کی طرف توجہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو اس پر ڈیبیٹ میرے حال میں پارٹی کے اندر شاید تھوڑی بہت ہی شروع ہو گئی تھی کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے سارا. عمر صاحب آپ کیا یہ چیز ساری لیبر پارٹی کے ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے مرزا خالد صاحب اور یاسین صاحب, مرزا خالد صاحب کافی عرصے بعد انہیں شکست ہوئی ہے. لیبر پارٹی کا جیتنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر میرے نقطہ نظر سے یہ نیک شگون ہے پاکستان کے لیے, کشمیریوں کے لیے, کیونکہ یہ پرو مسلم اور پرو کشمیری جو ہے وہ جماعت تھی, اور ہمارے زیادہ لوگ جو ہے جب سلطان صاحب نے بنوائی تھی تو زیادہ لیبر پارٹی کے لوگ تھے. تو 15 سال بعد جو ہے وہ لیبر کی واپسی ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ قوانین میں بھی کچھ نہ کچھ نرمی آئے گی. میں جو ہے ایک تو یہ بات ہے کہ کافی سارے لوگ جیتے ہیں, ابھی کچھ جو ہے وہ مزید کنفرمیشن, ابھی تک 8 لوگ ضلع میرپور سے
جس میں 4 تحصیل ڈڈیال کے جو ہیں وہ ایم پیز بن چکے ہیں، جو ابھی تک 5 لوگ جو ہیں وہ بن 2 خواتین اور 2 مرد. اس میں ایک تو یہ بات ہے 4 لوگوں کی اطلاع تھی، شاید 5 کی بھی ہو سکتی ہے. ابھی باقی بھی جو ہے ڈیٹیل آ جائے گی کہ سارے، اور باقی جو ہمارے لوگوں نے لوز کیا ہے وہ کس انداز سے یا کتنے اس سے کیا ہے. لیکن اس میں جو میرے لیے خوشائن بات ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان اور ہمارے کشمیر میں بھی ایسے انتخابات ہوں، نہ فارم 47 ہو، نہ فارم 45 ہو، نہ دھاندلی کا الزام ہو، نہ چیف الیکشن کمشنر کا پتہ ہو، اور نہ جناب والا پارٹیوں کو ہو، نہ کوئی بائیکاٹ ہو کہ جی ہم حلف نہیں اٹھاتے. تو یہ جو ہے وہ خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشروں سے، مہذب جمہوریتوں سے جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کو چلانے والوں کو سوچنا چاہیے. بہت شکریہ عمر صاحب، بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی آزاد کشمیر کے آئین میں مجوزہ جو 16ویں ترمیم ہے، کیا اس میں واقعی ریاستی سٹیٹس پر کوئی کمپرومائز کیا جا رہا ہے؟ کیا جو وزیر اطلاعات نے وضاحت جاری کی اس وضاحت میں کس قدر طاقت تھی؟ کیا جو پروپیگنڈا وہ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا وہ واقعی فیک پروپیگنڈا ہے، جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں، یا واقعی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں آزاد کشمیر کی حکومت یا آزاد کشمیر میں جو ذمہ داران ہیں وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام سے؟ اس پہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ عمر محبوب صاحب، اعجاز بھائی صاحب نے بات کی. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور حکومت کے درمیان صلح ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ ہم نے بات کی. کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے مرکزی مجلس عملہ کے اجلاس میں حکومت کے خلاف قرارداد نہیں آنے دی، اور بجلی کے بل کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور برطانیہ میں لیبر پارٹی کی کامیابی پہ ہم نے بات کی. عامر محبوب صاحب نے، اعجاز بھائی صاحب نے، اور ہم اپنے ادارے کی جانب سے لیبر پارٹی کے لیے نیک شگون کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان سے اس توقع کا، اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ پالیسی کے تحت مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے کے ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے میں کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی، اور کشمیری لوگوں جو برطانیہ میں آباد کشمیری نژاد تارکین وطن ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرے گی، ایک اچھی روایت قائم کرے گی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اسی پہ اجازت چاہتے ہیں، جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کے کمنٹس کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. اللہ حافظ.